अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल वाली जो आइकन है उसको दबाएं, टमील को दबाएं ऑल के ऊपर करके और इसको फैलाएं। अजीजान मन, हमें बड़े दिनों से ये तलाश गुमशुदा का इश्तिहार तकरीबन लगा हुआ था कि साद रिजवी और अंस रिजवी कहाँ हैं, उनका पता चल गया। हमारे जराए ने हमें जो है मुसद्दका जराए ने पहले खबर दी थी और आज हमें कंफर्मेशन उनकी मिल गई कि वो कहाँ पे हैं। क्या साद रिजवी को गोली लगी है नहीं लगी, इसके बारे में भी हम तहकीकात कर रहे थे। उसके बारे में जो हमारे पास खबर है, रिपोर्ट है, वो आपको पहुंचाएंगे। कुछ फौजी स्टैब्लिशमेंट के इल्जामात हैं नून लीग के ऊपर, वो क्यों हैं उसके ऊपर भी मैं तफसील बताऊंगा। लेकिन असल बात यह है कि सुराग मिल गया और ब्रेकिंग न्यूज लेके मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। अज़ीज़ान, जो कुछ मुरीद के अंदर हुआ वो इंतहाई दर्दनाक एक जो है वो मनाजिर थे। ये वही मनाजिर थे जो हैदराबाद के पक्का किला से लेके इस्लामाबाद की लाल मस्जिद और इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से 26 नवंबर 2024 तक हमने देखे। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मुसलसल ये मनाजर देखे गए। लेकिन खास तौर के ऊपर ये क्यों हुआ मुरीद के अंदर, इसके लिए ऊपर मुख्तलिफ थ्योरीज हैं बैन अवी सतह के ऊपर। लेकिन हमारे पास जो खबरें हैं वो उससे बहुत फर्क है। मुझे ये बात कंफर्मेशन मिली है कि जो बताया जा रहा है कि ISI के सेफ हाउस के अंदर साद और अंस रिजवी दोनों को रखा गया है इस वक्त। साद रिजवी के ऊपर मैंने जो तहकीकात की कि क्या साद रिजवी जो हैं वो उनको गोलियां लगी हैं, जख्मी है, तो जवाब ये है कि पॉसिबली, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि हाई वैल्यू एसेट्स के तौर के ऊपर, जो आला तरीन असासों के तौर के ऊपर जिस तरह जिनको महफूज रखा जाता है उनको महफूज रखा जा रहा है। इस पे जब मैंने मजीद तहकीक की तो मुझे जो मैंने बात की, मैंने कहा जी ये तो फिर इसका मतलब है कि जो लोग, जाहिर बात है असासे तो वही होते हैं, जो असासे होते हैं उन्हीं को महफूज रखा जाता है। तो फिर ये यहाँ पे ये क्या किया गया, गदर जो किया गया है, उसके ऊपर जो थ्योरी थी वो ये थी कि जनाब इनको मशवरा पीछे से, जाहिर बात है अभी पता नहीं चलता कि सिविल वर्दी में मेजर साहब है, कर्नल साहब है, वो जो बात कर रहे हैं वो MI से है या ISI से है, और वो कर्नल साहब हैं भी या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कवर नेम इस्तेमाल किए जाते हैं ISI के अंदर खास तौर के ऊपर। तो इनको जो पीछे से कहा गया कि ठीक है आप लोग ये शुरू कर दें काम, ये इल्जाम ये लगाया जाता है कि जनाब वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से कहा गया था, ग्रीन लाइट इनको किया गया था, और उसके बाद क्रैकडाउन इनके ऊपर जो किया गया वो फौजी स्टैब्लिशमेंट इल्जाम लगाती है कि PML नून की मर्जी से किया गया। और वो क्रैकडाउन करने के अंदर जो है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मर्जी शामिल थी, जिनके बहुत ज्यादा करीबी तल्लुकात नून लीग के साथ हमेशा से हैं। बकौल 23FF वाले कहते हैं जी साडा चीफ पैदाइशी पटवारी, इस तरह की वो बात करते हैं। मतलब उनकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है बहुत ज्यादा, और ख्वाहिश नून लीग की पूरी की गई TLP के खात्मे के लिए। लेकिन दरमियान में जो प्ले था वो यही था कि शर्मुल शेख के अंदर जाके ये बताना था कि हम आपके साथ हैं। और आसिम मुनीर बैनुल-अक़वामी मुबसरीन के मुताबिक वाशिंगटन DC में एक इमेज उनका बन गया कि ये तो हाफिज है, ये तो मदरसे का पढ़ा हुआ है, मदरसा छाप है। और ये इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा इस का प्रोपेगेंडा किया कि ये तो फंडामेंटलिस्ट है, मदरसे का पढ़ा हुआ है। हालांकि फौज के अंदर तो लोग कहते हैं नहीं यार वो तो कोई इस किस्म की गेम ही नहीं है, तो चाचू आपको पता ही है शौकीन भी है वो विस्की के, तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो आप कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं है। लेकिन बहरहाल एक सक्सेसफुल इमेज उनके बारे में क्रिएट कर दिया गया था वाशिंगटन DC में, और उस इमेज को तोड़ने के लिए भी, और अब्राहम अकॉर्ड जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, फौज की जो पल्स थी, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूं, मैं दोबारा उसके अंदर नहीं जाना चाहता। अगर आपने देखना है तो पल्स रिपोर्ट देख लीजिएगा। अफगानिस्तान और इसराइल के सिलसिले के ऊपर फौज के अंदर भी बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती थी। तो एक तीर से कम 3-4 शिकार किए गए यहाँ पे। उसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर शर्मुल शेख में वजीर आजम जो अर्ददी आजम है उन्होंने जाके बताया कि देखें हमने तो कितने बड़ा जो है आपके लिए खातर कश्तखून के दरिया बहा दिए हैं। दूसरी तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल जो सदर ट्रंप के हैं, उन्होंने कहा भी, तो फेवरेट फील्ड मार्शल ने बताया कि मैं कोई हाफिज माफिज, मैं, आप मुझे समझ रहे हैं कोई मौलवी मदरसे का पढ़ा हुआ, मैं बड़ा मॉडर्न किस्म का बंदा हूं, और मैं जो है वो फंडामेंटलिज्म को, शिद्दत पसंदों को, इस्लामिस्ट को, सबको खत्म करूंगा। बिल्कुल मैं इनलाइटेंड मॉडरेशन पॉइंट जो है वो उसका 0.20 हूं, मैं मुशर्रफ 2.0 हूं, मैं जियाउल हक 2.0 नहीं हूं।
یہ بھی خام خواہ کے اندر میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ضیاء الحق 2.0 ہوں. نہیں 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 نہیں, میں مشرف 2.0 ہوں. بات سمجھیں آپ. تو یہ ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے محسن نقوی بھی درمیان کے اندر شامل ہو گئے. اب اس میں دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. دو میرے ذرائع ہیں جن کی میں خبریں دے رہا ہوں. ایک تو ذرائع جو میرے اس وقت فوج کے اندر, پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے اندر ہے, ان کے توسط سے میں یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں. اور دوسرا جو کہ TLP کے اپنے اندر جو لوگ ہیں ان کے توسط سے خبر دے رہا ہوں. ان کی خبریں یہ ہیں جو TLP کے اندر لوگ موجود ہیں, کہ جو ہم نے 4 لوگ اپنے شورا کے بھیجے تھے جو کہ مذاکرات کے لیے, وہ چاروں غائب ہو گئے. ان کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی, وہ ٹوٹل غائب ہو گئے, ان کا پتہ نہیں چلا کہاں پہ ہے. ان میں سے ایک بندہ جوہر ٹاؤن لاہور کے قریب بڑے مشہور آدمی ہے, فیضی صاحب. تو وہ انہوں نے کوئی فون کر کے اپنے ٹیلر کو کہا کہ گرم کپڑے ہمارے لیے جو ہے آپ 4-5 جوڑے وہ سی کے بھیجیں. یہ ہمیں بات پتا چلی TLP کے اپنے ذرائع سے. اور جو وہ بات چیت ہوئی, ظاہری بات ہے وہ ٹیلر بھی ان سے بہت قریب تھے, اور بات سے بات تو نکلی, لیکن یہ بہرحال یہ ان کی خبر ہے. ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں مقامات میں ایک طرف جو ہے وہ حکومت پنجاب نے کہا کہ آزاد کشمیر پہنچ گئے ہیں اور ان کا خاتمہ کیا جانا چاہیے. آزاد کشمیر وہ کیسے پہنچ سکتے تھے اتنے زیادہ ناکوں سے گزر کے اگر ان کو وہاں پہنچایا نہ جاتا. تو جو ہمارے پاس اطلاعات اب دوسرے ذرائع کی جو ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے جو مجلس شورا والے لوگ تھے وہ لاہور سے جو OC لاہور گئے ہیں, کرنل فائق بریگیڈیئر پروموٹ ہو کے سیکٹر کمانڈر آزاد جموں کشمیر گئے ہیں, اور جاتے انہوں نے جو وہاں پہ گل کھلائے ہیں وہ تو آپ نے دیکھے ہی ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ان کے پاس سیف ہاؤسز ہیں, وہاں پہ زیادہ تر سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی ہے, اس کو بھی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن سیف ہاؤسز بھی ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز بہت زیادہ محفوظ رکھنے ہوتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے اندر, گلگت میں خاص طور کے اوپر ان کو موو کیا جاتا ہے. یہ مجھے کنفرمیشن دی گئی ہے کہ جناب سعد رضوی اور انس رضوی ISI کے سیف ہاؤسز میں موجود ہیں. اور اس کے اوپر مزید جو بات چیت ہے وہ یہ ہے کہ TLP کا خاتمہ کرنے کے لیے تمام تر کاروائی اس وقت کی جا رہی ہے. اور کنفرمیشن نہیں ہے سعد رضوی کے زخمی ہونے کی, لیکن ممکنہ طور کے اوپر وہ زخمی ہو سکتے ہیں, یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کے اندر. اور TLP کے خاتمے کا ہر طرح سے جو ہے اس وقت پورے کا پورا اس وقت انتظام کیا جا رہا ہے, کیونکہ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے ووٹ بینک توڑیں. بڑی کوئی عجیب سی بات ہے. اور اس چیزوں کے ساتھ ساتھ 27ویں ترمیم کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے, اور 27ویں ترمیم کے اوپر کام کرنے کے لیے اس کو اپروو کروانے کے لیے راضی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی, اور تمام باقی جماعتیں بھی ووٹ ڈالیں گی اس کے اوپر 27ویں ترمیم کے اوپر, اور 58ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا. اس لیے بھی اس کا بھی براہ راست تعلق جوڑا جا رہا ہے سعد اور انس رضوی اور TLP کے مکمل خاتمے سے. جو میرے لیے اس میں ایک پریشان کن بات تھی وہ یہ الفاظ تھے کہ استعمال کیے گئے, کہ وہ اثاثے کے طور کے اوپر الفاظ استعمال کیے گئے کہ یار وہ their ISI assets, so ISI has to protect them and MI wants to finish TLP. MI TLP کو ختم کرنا چاہتی ہے, بٹ ISI کا یہ پوائنٹ ہے کہ نہیں, آپ TLP کو ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور کے اوپر بحال رکھیں. بالکل ہی نون لیگ جو ہے وہ کوئی بھی سنگل پارٹی نہیں کھڑی ہونے چاہیے, ان کو بھی چیلنج کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, PTI کہیں نہیں گئی, PTI جو ہے وہ بھی دوبارہ کسی بھی وقت کھڑی ہو سکتی ہے, یا کھڑا کیا اس موجودہ حالت میں PTI کو کھڑا کیا جا سکتا ہے جب عمران خان کی ملاقاتیں کنٹرول کر کے ان کے بیانیے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا بیانیہ صرف ان کی بہنوں کے ذریعے باہر آ رہا ہے, تو ان کی بہنوں کے بارے میں اور ان کے سوشل میڈیا کے بارے میں PTI کے اندر سے ہی ان کے مخالف بیانات نکلوائے جا رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ جو ہے متنازع بنایا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ جناب آپ ساسوں کے طور کے اوپر ISI اگر کہہ رہی ہے کہ جی ISI کے ایسٹس ہیں انہوں نے ہی سیو رکھنا ہے, سعد اور انس کو کہا جا رہا ہے, تو یہ میں ضرور کنفرم کروں گا کہ وہ لڑکے بات چیت ضرور کرتے تھے فوجی افسران سے, ISI کے افسران سے, اس کا میں بھی گواہ ہوں, ان سے بات چیت کی جاتی تھی, یہ ظاہری بات ہے. لیکن یہاں پہ ایک سبق ہے تمام سیاستدانوں کے لیے پاکستان کے, یا تمام لیڈرز کے لیے, جو جس طرح مرید کے میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے, آپ کی آنکھیں اور آپ کو جھٹکا دینے کے لیے یہ بات ضرور کافی ہے. آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہاں پہ صرف اور صرف اگر آپ دوستی لگائیں گے, سانپ کے ساتھ اس کو دودھ پلائیں گے, تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ آپ کو ڈسے گا نہیں.
ان کی دوستی بھی پیڑی ہے, دشمنی بھی پیڑی ہے. اس وجہ سے جو انٹیلیجنس کے اندر افسر چلا جاتا ہے, کہتے ہیں سگا بھائی بھی اس سے بچ کے رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ سگے بھائی کے بھی اپنے سگے نہیں ہوتے, یہ کبھی بھی آپ کو استعمال کرتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے. اگر آپ ایسٹس بن جائیں, اثاثے بن جائیں, تو آپ کو استعمال کیا جاتا ہے, اور جب آپ اس کا استعمال پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے, جو اس وقت یہاں پہ اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ جنرل مشرف نے بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ مین دکھانے کے لیے لال مسجد کا جو واقعہ کیا تھا, اس کے بعد جو ریئیکشن تھا جس قسم کا آیا تھا, وہ بہت زیادہ شدید ترین تھا. اگلے ہی سال اور جی ایچ کیو کے اوپر بھی اگر حملہ ہوا تھا اس کے بعد, تو وہاں بھی پنجابی تھے لوگ, ٹھیک ہے, ساتھ ہمارے پٹھان بھی شامل تھے, لیکن جو پلاننگ جتنی بھی تھی وہ پنجابیوں کی تھی جو جا کے مل گئے تھے باغیوں سے. تو یہ بات ذہن کے اندر آپ رکھیے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اس کا رد عمل بھی اسی طرح آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جنرل مشرف کو کہا گیا تھا کہ جی ہم جا کے صلح کر لیتے ہیں, اور مولانا غازی نے کہا تھا کہ صلح تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے, بات تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ چوئی شجاعت نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم نے تو معاملات طے کر لیے تھے, لیکن معاملات وہ طے کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ پوری دنیا میں ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں, جو کہ شدت پسند مولوی ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہاں بھی وہی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کا نتیجہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ مختلف نکلے گا, تو وہ کہیں سے بھی مختلف نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, پہلی بات. دوسری بات, اس وقت مسلم لیگ نون کی خواہش پہ, میاں نواز شریف, مریم نواز اور شریف برادران کی خواہش کے اوپر ٹی ایل پی کا پنجاب سے خاتمہ کرنے کے لیے ایک میسو کلین اپ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق, اور اسی لیے میسو کریک ڈاؤن کی تیاری ہے. وہاں پہ 3 سے 4 دن لگائے جائیں گے اور ایک میسو کریک ڈاؤن کیا جائے گا, اور جن لوگوں سے بھی ہلکا پھلکا بھی ڈر ہے ان کو جو ہے وہاں سے اٹھا لیا جائے گا, اور اٹھانے کے بعد ان کے ساتھ جو کیا جائے گا وہ آپ کو پتہ ہی ہے, یہاں پہ انصاف قانون تو کسی قسم کا ہے نہیں, لیکن ڈرے ہوئے ضرور ہے نون لیگ والے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اس لیے یہ ٹی ایل پی کے اوپر کریک ڈاؤن ابھی ہوگا, اور ان کا مکمل صفایا کرنا مطلوب ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اب سعد رضوی اور انس رضوی کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس صورت کے اندر, ان کو میری اطلاعات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بات کو مان لے کہ ٹی ایل پی بس اب ختم ہے, اور اگر وہ یہ مان لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے, ہمیں یہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی جواباً کوئی ڈیمانڈز ہیں, پہلی بات. دوسری بات, اگر سعد رضوی زخمی ہیں تو زخمی کس حالت کے اندر ہیں, کیا سیریس ہیں یا نہیں ہے, اس کے اوپر مزید تحقیقات جاری ہیں. لیکن یہ مجھے کنفرمیشن دی گئی ہے کہ بہرحال ہیں وہ آئی ایس آئی کے ہی پاس ہیں اور محفوظ بھی ہیں. مرید کے واقعے سے ایک دن پہلے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ یہاں پہ جو آپ کو پتا ہے سعد اور انس جو ہیں وہ ان کے, میں نے اس واقعے سے چند گھنٹے پہلے انس رضوی سے بات بھی ہوئی, میرے پاس آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے. میں نے کہا کہ سعد انٹرویو دینا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. ان سے پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے, جب میں پاکستان کے اندر تھا تو مجھے پتا ہے کہ ان کی بات چیت ہوتی تھی. لیکن اس سلسلے کے اندر جو میں نے یہ بات کی تھی, میں نے کہا تھا کہ جو مجلس شورا ہے, وہ جو لوگ ہیں جو آگے مذاکرات کے لیے گئے ہیں, وہ بھی یہاں پہ کوئی یہ آپ مت سمجھیں کہ ڈبل گیم دونوں طرف سے کی جا رہی تھی. یہ پورا سٹیج پلان, سٹیج مینج یہ معاملہ تھا. لگتا یہ ہے, اور عام جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ کی طرح جذبے کے اندر آ کے وطن کی محبت میں, دین کی محبت میں, امہ کی محبت میں, وہ درمیان میں بیچارے جو ہیں وہ رگڑے گئے, گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے. یہ ہمارا پرانا المیہ ہے اور یہ اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے. مزید تفصیلات میرے پاس جو ہی آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے. فی امان اللہ.